नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल नहल की आयत नंबर 22 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इलाहुकुम तुम्हारा माबूद, इलाहुन माबूद, वाहिदुन एक है, अकेला है। फल्लज़ीना पस वो लोग जो ला नहीं युमिनूना वो ईमान रखते बिल आखिरती आखिरत पर, कुलूबुहुम दिल उनके मुनकिरतुन इनकार करने वाले हैं, वहुम और वो मुस्तकबिरून तकब्बुर करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हारा माबूद एक ही है, अकेला ही है, वाहिद है। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार करते हैं और वो क्या हैं, मुतकब्बिर हैं, सरकिश हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे कि हमने सूरह नहल जब शुरू की तो हमें क्या चीज़ नज़र आई थी कि इसमें जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेसिकली जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नेमतें दे रखी हैं उनका जिक्र किया। और वहाँ पर मुशरिकीन मक्का जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत का इनकार कर रहे थे, अल्लाह के साथ जो है औरों को शरीक ठहराते थे। और इसके लिए जो है उनको क्या कहा गया कि आसमान और ज़मीन जो है इसकी तख्लीक पर जो है ना इंसान गौर करे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कायनात को बिलहक़ हक के साथ यानी मकसद के साथ और पर्पसफुल बनाया है और हिकमत पर मबनी जो है ये कायनात जो है वो तख्लीक की गई है। और क्या है कि इस कायनात से अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत नज़र आती है, उसकी अज़मत, उसकी वसअत और उसकी शान का और उसके इल्म का पता चलता है। और उसके मुकाबले में इंसान क्या है, मखलूक है, एक तख्लीक है अल्लाह सुब्हाना ताला की। और उसकी हकीकत क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको किससे पैदा किया, नुतफ़ा से। बहुत ही हकीर चीज़ से इंसान का ओरिजिन है, उसकी पैदाइश है। लेकिन है क्या कि इंसान जैसे ही थोड़ा-सा होश सँभालता है तो इंसान की सूरत में उसको वजूद जब दिया जाता है तो क्या करता है, फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, झगड़ने वाला बन जाता है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ही पर जो है वो एतराज़ करना शुरू कर देता है। उसी को एक मानने से इनकार कर देता है, उसके साथ शरीक ठहराना शुरू कर देता है या फिर ये कि उसको अपना बड़ा नहीं मानता, उसके अहकामात को, उसके फ़ैसलों का इनकार कर देता है। और क्या है कि जैसे कि इस सूरत में काफ़ी ज़्यादा उसके बाद नेमतें बताई गईं और यहाँ पर इंसान को क्या कहा गया कि वो उसकी अपना ओरिजिन देखे कि वो क्या है, लेकिन ये अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है कि जिसने उसको ज़िंदगी दी, वजूद बख्शा और इसके साथ-साथ उसको अक्ल और शऊर भी दिया। और यही अक्ल और शऊर है जिसकी वजह से इंसान जानवरों से मुमताज़ है, उससे वो अलग हो जाता है। अदरवाइज़ क्या है कि जो सारे काम यानी जानवर भी तो खाते-पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ज़िंदगी तो उनमें भी है, वजूद उनमें भी है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है कि इंसान को अक्ल और शऊर दिया गया। और जब नेमतें मिलती हैं, तो नेमतों की शुक्रगुज़ारी क्या है कि इंसान उन नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल करे। और सबसे पहली नाशुक्री इंसान अपनी अक्ल के साथ क्या करता है कि अक्ल जो दी गई, शऊर दिया गया, उसकी शुक्रगुज़ारी क्या है कि इस अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हुए इंसान अपने रब की ज़ात को पहचाने, उसकी अज़मत को, उसकी वसअत को, उसके इल्म को, उसकी हिकमत को पहचाने। लेकिन क्या है कि इंसान ऐसा नहीं करता, खसीम मुबीन, झगड़ा करता है और अल्लाह सुब्हाना ताला के फैसलों पर जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है। और फिर क्या था कि मुख्तलिफ नेमतें बताई गईं और ये भी कहा गया कि ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों के लिए पैदा की गईं। क्यों? क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया और सारी की सारी कायनात जो है उसको किसके लिए मुसख्खर कर दिया गया? इंसानों के लिए, कि इंसान की सर्विस में जो है इन चीज़ों को लगा दिया गया। अब ये सारी निशानियाँ बताए जाने के बाद क्या कहा गया कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने इंसान को ज़िंदगी दी और यहाँ पर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर था, वो सारी सहूलतें भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुहैया कर दी, अक्ल भी दे दी कि इन सहूलतों का इस्तेमाल कैसे करना है।
تو یہ بھی اللہ ہی کے ذمہ تھا کہ وہ انسان کو یہ بتاتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کن کن چیزوں کو کرنے سے اس کی آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ اور یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، قرآن کو بھیج کر جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو بھی پورا کر دیا۔ اب یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا اور ہمارے لیے، یعنی بیسیکلی ہدایت کو جو ہے نا زبردستی، جس طرح کائنات کی باقی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردستی مسخر کر دیا، جس کو جو کام دیا گیا وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، اس چیز کو وہ اس چیز سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں جو ہے، ہمیں ہمارا مقصد بتایا گیا اور اس کے بعد ہمیں آزادی دے دی گئی۔ ہم پر جو ہے بائی فورس ہمیں نہیں کہا گیا کہ ہم نے اس رستے کا انتخاب کرنا ہے اور اس کا نہیں کرنا۔ تو بیسیکلی کیا ہے، یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ ٹیسٹ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے کے سارے انسان مومن ہوتے، سارے کے سارے انسان جو ہے ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے اور اس کے اطاعت گزار ہوتے۔ یہ کام زبردستی جو ہے کروایا جا سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی تخلیقات کو مسخر کر رکھا ہے، ان کو کام پر لگا رکھا ہے، تو ہمیں بھی زبردستی اس کام پر لگایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کے طور پر جو ہے وہ بنائی گئی۔ اس دنیا میں ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کون ولنگلی، خوشی سے، اپنی مرضی سے جو ہے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے درست راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور کون جو ہے اس سے جو ہے وہ آنکھیں چراتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کائنات میں بہت واضح ہیں، لیکن ان واضح نشانیوں سے سبق کون سیکھے گا؟ کون ان حقیقتوں تک پہنچے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور یہ زندگی جو ہے ایک امتحان ہے۔ ان تمام چیزوں یعنی یہ ساری نشانیاں جو ہیں کس کے لیے واضح ہو جائیں گی؟ ایسے لوگوں کے لیے جو کہ یتفکرون، جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ غور کرنے کے بعد یعقلون، اپنی عقل کا اور شعور کا درست استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر جب ان پر یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور وہ اس لائق ہے کہ انسان اس کی بندگی بجا لائے، تو پھر کیا ہے، یذکرون، ان چیزوں سے پھر وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ جب انسان ہمبل ہو جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، مان جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، دی گئیں لعلکم تشکرون، کہ انسان اس کا شکر گزار بندہ بن جائے، ان تمام نعمتوں کا درست استعمال کر کے، اس کے راستے میں استعمال کر کے کیا ہے، شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور پھر کیا تھا کہ یہ بات بھی بہت واضح کر دی گئی کہ اللہ، یہ تو یعنی کچھ نعمتیں ہیں، کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ہے کیا حقیقت کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت نعمتیں، اگر انسان چاہے کہ وہ ان کو شمار کر لے تو یہ اتنا سا کام بھی جو ہے انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ نعمتیں کیا ہیں، ان گنت ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ایک اور چیز بہت واضح کر دی گئی کہ جب انسان کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے نا بہت واضح ہو جاتا ہے، کہ دنیا میں جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ساری کی ساری کیا ہے، تخلیق کرتا ہے، یہ مخلوق ہیں، ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو بیسیکلی جب تخلیقات پر غور کرتا ہے تو اسے بہت واضح پتہ چل جاتا ہے کہ خالق اور مخلوق جو ہے نا کسی صورت بھی، کسی زاویے سے بھی، کسی طور پر بھی، کسی چیز میں بھی جو ہے نا ان میں کوئی ریزیمبلنس نہیں ہو سکتی اور ان میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ اور کیا ہے کہ یہی چیز فرینڈ پہ بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جن کو بھی انسان پکارتا ہے، جن کو بھی اپنا بڑا سمجھتا ہے، جس کی بھی وہ عبادت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تخلیق کر سکتی۔ اور کیا ہے کہ یہ تو بے جان ہے، مردہ ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آیا نمبر 22 میں بھی جو ہے نا یہی چیز فائنلی بتائی جا رہی ہے کہ ان ساری باتوں پر غور کرو تو یہ چیز بہت واضح ہو جائے گی، الہکم الہ واحد، یہ بہت آبویس ہے، یہ بہت ایویڈنٹ ہے، بہت کلیئر ہے اس کائنات سے کہ اس کائنات کا مالک، انسانوں کا خالق اور مالک اور بندگی کے لائق جو ذات ہے
وہ کون ہے؟ واحد ہے، وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ لوگ اس کے باوجود آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کیا ہے؟ وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ آخرت پر انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیوں ہے؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، متکبر ہیں، سرکش ہیں یہ لوگ۔ اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الہ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، تو ایکچول ریزن اس چیز کی کیا ہے کہ بالآخرتی قلوبہم منکرہ، کہ آخرت پر جو ہے ان کے دل کیا ہیں؟ انکاری ہیں۔ یعنی اللہ کے ایک ہونے پر اللہ کے ایک ہونے کا جو کفر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل جو ہے نا آخرت کو قبول نہیں کرتے، آخرت کے انکاری ہیں۔ تو جب انسان آخرت کا انکار کرتا ہے تو یہی چیز کیا ہے؟ اس چیز کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ جب انسان اللہ کے ایک ہونے کو مان لیتا ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ قطعاً اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ انسان آخرت کا انکار کر دے۔ یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک انسان بہت سمجھداری کے ساتھ وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ آخرت کا انکار کر دے۔ نہیں، جو شخص اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہے ڈیفینیٹلی وہ آخرت پر بھی ایمان لے کر آئے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے ایک ہونے کو مانا جائے اور آخرت کا انکار کر دیا جائے۔ کس طرح سے؟ کہ یعنی جب انسان یہ مان لیتا ہے سچے دل کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، اور اس کائنات کے تھرو وہ یہ مانتا ہے، اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا بنانے والا ایک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا وائز کریٹر، یعنی اتنی حکمت پر مبنی یہ جو کائنات بنائی گئی ہے، اس قدر انصاف اور ویل بیلنسڈ جسے کہہ لیں کہ یہ کائنات ہے، ایک ایک تخلیق اس کی کیسے ہے کہ جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اس میں کمی، ہمیں اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی بھی اس میں بیسیکلی جسے کہہ لیں کوئی نقص نہیں نظر آتا۔ ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسے کیوں بنا دی، ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، اور یہ چونکہ یہ چیز ایسے بنائی ہے، یہ نظام چونکہ اس طرح سے کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، یہ نقصانات ہیں۔ نہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر بڑی متوازن ہے، ویل بیلنسڈ ہے، پورے انصاف کے ساتھ۔ انصاف کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو جیسا جتنا ہونا چاہیے تھا ایگزیکٹلی وہ ویسے ہی، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو، اور جہاں پر کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی اٹ مینس کہ یہ انصاف ہے۔ تو اس کائنات پر غور کرنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا وائز کریٹر جس نے ہر چیز میں انصاف قائم کر رکھا ہے، اس کائنات میں ہر چیز ویل بیلنسڈ ہے، متوازن ہے، انصاف کے ساتھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو مختلف طرح کے لوگوں کا انجام ایک ہی ہو جائے؟ انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد اس وائز کریٹر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ دو مختلف طرح کے لوگ ہوں، دو مختلف طرح کی زندگی گزاریں، ایک فساد پر مبنی زندگی گزارے، ایک ظلم اور زیادتی کے ساتھ زندگی گزارے، بد اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارے، جبکہ دوسرا انسان کیا ہے؟ اس زمین میں اصلاح کا کام کرتا ہے، اس کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، اچھا اخلاق اس نے اپنا سنوار رکھا ہے، تو دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے کیسے؟ یعنی یہ زندگی گزاری، مر گئے، مٹی ہو گئے، یعنی اچھا انسان بھی مر کر مٹی ہو گیا اور برا اور فاسق انسان بھی مر کر مٹی ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یعنی it doesn't make any sense کہ اس کائنات پر غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھیں، اس کے انصاف کو دیکھیں، اس کے بیلنس کو دیکھیں، اس کے توازن کو دیکھیں، اور اس کے بعد انسان کہے کہ نہیں اللہ تو ایک ہے لیکن ہر طرح کے لوگ
اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، دونوں بس مر کر مٹی ہو جائیں گے، دونوں کا انجام جو ہے وہ سیم ہو جائے گا، دونوں کا اینڈ جو ہے سیم ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ انسان جو ہے نا، اس کی عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس قسم کی سوچے۔ تو بیسیکلی جب انسان اللہ کے ایک ہونے کو اس کائنات سے پہچانتا ہے، تو یعنی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے کہ نہیں، ڈیفینیٹلی ایک دن ایسا آئے گا جس دن کے مختلف لوگوں کے بیچ میں انصاف کیا جائے گا، دو مختلف چیزوں کا انجام ڈفرینٹ ہونا چاہیے، یہ انسان کی عقل کہتی ہے، اور یہی چیز انسان کو پھر آخرت پر ایمان کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے کہ یعنی سورہ قلم میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یعنی انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ یہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے، اس کی یہ ججمنٹ کیسے بن جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ جو فرما بردار ہیں اور جو مجرم ہیں ان کو برابر کر دیا جائے گا، ایک جیسے وہ ہوں گے؟ نہیں، ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہونے لگا۔ اور اسی طرح سورہ سجدہ میں کیا آتا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یعنی مومن اور فاسق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، دونوں کا اینڈ ایک ہو جائے گا؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی اینڈنگ بھی کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہونی چاہیے، ان کا انجام بھی کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہونا چاہیے، دونوں کو مر کر صرف مٹی نہیں بن جانا چاہیے۔ تو بیسیکلی اس انصاف کے لیے کیا ہے؟ آخرت کو قائم کیا جائے گا، ڈے آف ججمنٹ جو اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ چیز کیوں آتی ہے اس کے دل میں؟ کیونکہ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ تو بیسیکلی تکبر جو ہے انسان کو آخرت کے انکار کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی شخص بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اچھا میرے اوپر بھی کوئی اتھارٹی ہو جو کہ مجھ پر چیک رکھے، جس کو آگے میں جو ہوں جواب دے ہوں، یعنی یہ بات جو ہے نا کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی کہ بھی اچھا کوئی ہم سے جو ہے ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے، یہ کیا تھا، یہ کیسے کیا، ایسے کرنا تھا ویسے نہیں کرنا تھا، یعنی یہ باتیں جو ہے نا ہم انسانوں کو پسند نہیں آتی۔ اور کیا ہے کہ اب یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ انسان میں جب تکبر آتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھتا ہے، تو یہ بڑی چیز سمجھنے کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بڑی ذات نہیں ہونی چاہیے جو مجھ سے پوچھے کہ میں نے ایسے کیوں کیا، یا میں نے ایسا جو ہے مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی میری زندگی کا حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے مجھ سے بڑا۔ تو بیسیکلی جب وہ یہ اس چیز پر آتا ہے کہ نہیں، میں ہی بڑی چیز ہوں اور میں اس حساب کتاب کو نہیں جانتا، تو یہ تکبر انسان کو کیا کرتا ہے؟ آخرت کا انکاری بنا دیتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا جرما، نہیں کوئی شک، ان اللہ، کہ اللہ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو کچھ یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ، بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں یا جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے تکبر کی بات ہو رہی تھی، تو بیسیکلی کیا ہے کہ تکبر جو ہے نا ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر بھی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بظاہر تو بہت عاجزی دکھائے، بہت ہی انکساری ظاہر کرے، لیکن اندر اس کے کیا ہے؟ تکبر ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، صرف عاجزی کا ظاہری لبادہ جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے کہ انسان بس ظاہر میں یہ شو کرے کہ میں تو بہت ہی عاجز اور منکسر سا انسان ہوں، نہیں، انسان کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ جو کہ ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے، دونوں کا حال وہ جانتا ہے۔
اور یہی چیز کہ انسان کو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اندر بھی جو باطن ہے نا اس پہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ اور اینڈ پہ جو بات کہی جا رہی ہے، انہو لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو جو ان چیزوں کو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ جنت میں نہیں جانے لگی۔ اور یہ چیز جو ہے نا بہت بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں آیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ عام سی بات ہے، یعنی ہم کچھ کر رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں نہیں پرواہ کہ کسی کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، ڈزنٹ میٹر، بس مجھے پسند ہے، میں کر رہی ہوں تو بس ٹھیک ہے، آئی ایم ہیپی۔ تو لیکن جب بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آ جائے تو کیا ہے، یہ بہت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ یعنی لوگوں کی خیر ہے کہ اچھا ہم لوگوں کو کچھ اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، ہم اپنی مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں، جو ہمیں پسند ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اٹس اوکے، وہاں تک تو بات صحیح رہتی ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اس بات کو پھر ہلکا نہ لیا جائے کہ اٹس اوکے کہ اگر نہیں بھی پسند اللہ کو تو خیر ہے، مجھے تو اچھی لگتی ہے۔ نہیں، یہ بات بہت سیریس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ اہم کیوں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ایک ذرہ برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت جو ہے نا یہ ہمبل لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، عاجز انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، جو کہ انکساری اختیار کرتے ہیں، جو کہ اپنے رب کے سامنے کیا ہے، جھکے ہوئے انسان ہے۔ اس کی کسی بھی بات کو وہ کرٹیسائز نہیں کرتے، اس کے کسی بھی حکم کو جو ہے وہ ہلکا نہیں سمجھتے، اس کی کسی بھی بات کو جو ہے وہ نان سیریس نہیں لیتے۔ کیا ہے، بہت ہی ہمبل ہے، جھکے ہوئے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ متکبر انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ بیسیکلی اب یہ اتنی بڑی چیز نظر آتی ہے کہ اچھا تکبر جو ہے یعنی تکبر کرنے والا انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے یہ جو اپنے آپ کو بڑا جاننا جو ہے نا، یہ انسان کو جسے کہہ لیں کہ اس کو زیبا نہیں دیتا، انسان کی انسان کی یہ شان نہیں ہے، اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا سمجھے، کیونکہ بڑی جو ہے نا صرف اور صرف ایک ذات ہے، بڑی جو ہے صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور یہ بڑائی جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چادر ہے، یہ اسی کو جو ہے جسے کہہ لیں کہ زیبا دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا جانے، کیونکہ اس کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا جان سکتا ہے۔ انسان جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا جانے۔ تو یہ انتہائی ظلم اور ناانصافی ہے کہ جو چیز ہمیں زیبا نہیں دیتی ہم اس چیز کو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، تکبر بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ حق کا انکار کر دینا، صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دینا، یعنی تکبر میں انسان کیا کرے کہ پتہ ہے کہ یہ بات درست ہے لیکن میں نہیں اس کو مانتا۔ تو تکبر کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان درست بات کو، صحیح بات کو جو ہے اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور تکبر میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقیر جاننا۔ تو بیسیکلی تکبر جو ہے نا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان کیسے متکبر بنتا ہے کہ جب وہ تکبر اختیار کرتا ہے اور اس کی عبادت نہیں کرتا، جب وہ اسے شرم محسوس ہوتی ہے اس کے احکامات کو ماننے میں، یعنی انسان کیا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اس وقت وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے۔
تو یہ تکبر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے. اور اسی طرح تکبر کیا ہے کہ انسان کو شرم آئے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دعا کرے. تو اس کی اب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان اس چیز میں بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ اچھا اب اگر میں نان مسلمز میں بیٹھا ہوں، میرے سب ارد گرد سب وہ دوست ہیں، تو میں اٹھ کر جو ہے نماز پڑھوں تو انسان شائع فیل کرتا ہے. انسان کو شائع نہیں فیل کرنا چاہیے. اس وقت کیا ہے، یعنی بیسیکلی انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں چھوٹا پڑ جاؤں گا. نہیں، انسان جو ہے اپنے رب کی عبادت کرنے میں اسے قطعاً بھی جو ہے تکبر محسوس نہیں کرنا چاہیے. اسے جو ہے یعنی بیسیکلی یہ انسان کی عاجزی ہے نا کہ وہ کسی بات کا بھی خیال نہیں کرے گا، جہاں اس کی عبادت کا وقت ہوا وہ اس عبادت کو کر جائے گا. اور پھر کیا ہے کہ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے ماذا کیا انزلہ اتارا ربکم تمہارے رب نے، قالو تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا اتارا تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. اب کیا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو کیا تھا کہ یہ بات جو ہے مکہ سے باہر بھی پھیلی اور وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں پتہ چلا. تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے آ کر یعنی جسے کہہ لیں نا کہ آ کر دریافت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اچھا وہ کون ہے اور کس چیز کا پیغام دے رہے ہیں اور کیا چیز ہے جو کہ ان پر نازل ہو رہی ہے، کیا پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر نازل کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جب کفار مکہ سے باہر کے لوگ آ کر پوچھتے تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے کہ یہ تو یعنی اس وحی کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ تو پہلوں کی کہانی ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتاتے ہیں نا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ وحی ہے، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے. اور یہ اساطیر جو ہے نا بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی کہانی جس میں کہ جس کی بنیاد جو ہے نا جھوٹ پر ہو، ایسی کہانی جس کی بنیاد جو ہے جھوٹ پر ہو اور واضح طور پر اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ایررز ہوں، بہت زیادہ غلطیاں ہوں اور بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ میڈ اپ جھوٹ اور فیبریکیٹڈ اور من گھڑت اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اس قسم کی کہانی کیا ہے اساطیر. اساطیر یعنی جو ہے نا یہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو من گھڑت سی چیزیں ہیں. اور اس میں دو چیزیں کہ بیسیکلی جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ تو ماضی کے لوگوں نے کچھ ایسے ہی بس کہانیاں بنا لی، خود سے گھڑ لی. بس یہ وہی کہانیاں ہیں ماضی کے لوگوں کی آلریڈی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں. اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی یعنی کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی یہ قرآن کیا ہے، یہ تو ماضی کی کہانیاں ہیں، یعنی ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے بنیاد قسم کی کہانیاں ہیں، باتیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کا ریئیکشن تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ماذا انزل ربکم کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، کیا چیز نازل کی ہے، تو کیا کہتے تھے یہ اساطیر الاولین ہے. اب کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں خود بھی گمراہ تھے اور اپنی ان باتوں سے یعنی کوئی آ کر ان سے پوچھتا تو ان سے کیا کہتے کہ یہ تو ایسی جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، یعنی چھوڑو ان کی طرف دھیان مت دو. تو اپنی ان چیزوں سے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، یعنی اول درجے پر وہ خود گمراہ تھے، صحیح راستے پر نہیں آ رہے تھے، اور سیکنڈ کیا تھا اس طرح سے لوگوں کو بتا کر جو ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کر رہے تھے. اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو کچھ یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، خود انکار کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے بھٹکا رہے ہیں، تو اس کا بھی خمیازہ جو ہے نا یہ خود ہی بھگتیں گے. اور کیسے؟ لیحملوا اس لیے کہ وہ اٹھائیں گے اوزارہم بوجھ اپنے کاملتن پورے یوم القیامتی قیامت کے دن. ومن اوزاری اور کچھ بوجھ الذین ان لوگوں کے بھی یضلونہم جنہیں یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے.
الا خبردار، سا برا ہے، ما یزرون جو کچھ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، یعنی ایز اے رزلٹ کیا ہوگا کہ یہ اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور کیسے اٹھائیں گے، کاملتن پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے، کب، قیامت کے دن۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ان کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں، جن کو یہ لا علمی بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، تو ان کے بھٹکائے جانے کا بوجھ بھی جو ہے ان کو اٹھانا پڑے گا۔ یعنی کیا ہے، کیا چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو گناہ خود کرتا ہے اس کا بوجھ بھی وہ خود اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دوسروں کو بھٹکا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بھٹک گئے، تو ان کے بھٹکنے کا بھی انسان بوجھ اٹھائے گا۔ اور تیسری چیز، اب ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے بھٹکانے سے بھٹکا اس کا مطلب وہ تو بری ذمہ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، بھٹکنے والا خود بھی اپنے کیے کا جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ اٹھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کے کہنے پہ بھٹکا کیوں، اس نے خود اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ کسی کے بھٹکانے پر اگر کوئی انسان کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور اپنی اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کو جو بھٹکاتا ہے تو اس کا بوجھ بھی انسان کو خود جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ چیز جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو بوجھ والی بات ہے نا، کہ باقاعدہ یعنی فزیکل، یعنی جو انسان کے گناہ ہے نا ان کو فزیکل فارم دے دی جائے گی، اور باقاعدہ انسان ان گناہوں کا بوجھ جو ہے نا اٹھائے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بوجھ اٹھانا جو ہے نا یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہوتی۔ ایون کہ یعنی ہم دنیا میں بھی، ہم نے کہیں آنا جانا ہو، کہیں سفر کرنا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی ہمارے سامان میں بوجھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں ہر وقت ہاتھ میں اٹھانا پڑے۔ یعنی سامان اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ وہ بوجھ ہمیں ہاتھ میں نہ اٹھانا پڑے، خود جو ہے اس کو کیری نہ کرنا پڑے، کیونکہ بوجھ اٹھانا جو ہے نا بیسیکلی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد یہ انسان کی بس ہو جاتی ہے، اگر اس نے اٹھایا ہو تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی بس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ اس سے نجات پا لے، کسی طرح اپنے اس بوجھ کو اٹھا کر جو ہے نا سائڈ پہ کہیں رکھ دے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بوجھ اٹھانا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور قیامت کا دن کیا ہے، بہت لمبا دن ہے، 50,000 کا وہ ایک دن ہے۔ تو کیا ہے، اب اس میں ہمیں جو لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، گناہ جو ہے ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ ہے جو کہ ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے کہ اس بوجھ کو جو ہے نا بیسیکلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا ہی میں اس بوجھ کو اپنے سے اتار دیں، کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بڑی سمارٹ سی چوائس ہوگی، بڑا ہی عقل مندانہ قسم کا جسے کہہ لیں کہ ایکشن ہوگا کہ انسان اس دنیا ہی میں اپنے جو اس کے گناہ ہو چکے ہیں ان کا بوجھ جو ہے اس کو وہ ہلکا کرنے کی کوشش کر لے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی انسان دنیا میں جو ہے سب سے نمبر ون چیز تو یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ پوری پوری کوشش کرے کہ وہ گناہوں کو نہ کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات بھی طے ہے جتنا بھی انسان بچ جائے پھر بھی چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹے موٹے گناہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، کوشش کے باوجود کیا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے، نمبر ون کہ انسان گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے، سیکنڈ کیا ہے کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، بہت بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انسان کو نیکیوں میں بہت بڑھ جانا چاہیے، نیکیوں میں بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو بیسیکلی اگر انسان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، اول تو جب وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے اس کا صاف کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ کبھی اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اٹ مینس کہ جب گناہ مٹ گیا تو اس کا بوجھ بھی مٹ جائے گا۔ اور پھر کیا ہے
کہ جب انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو نیکیاں بھی جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ دوسروں کو جو ہے نیکی میں بیسیکلی لیڈ کرنا چاہیے، دوسروں کی رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہوگا کیا کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا، اس کے ساتھ ہماری وجہ سے، ہمارے کہنے سے، ہماری رہنمائی کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا نیکی کرتا ہے تو سبحان اللہ اس کا اجر بھی جو ہے وہ جس نے لیڈ کیا اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے، اور ان کے عمل کرنے والوں سے اجر میں اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اسے ان تمام گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور ان کے عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر ایک انسان کسی کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے تو جو اس کی اتباع کرتے ہوئے نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہنے پہ نیکی کی اس میں اس کی اجر میں جو کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، اس کو اس کا پورا پورا ملے گا، لیکن جس کے کہنے پہ کی اس کو اپنا بھی ملے گا، اور جس نے اور دوسرے کے کرنے پر بھی جو ہے اس کو وہ اجر مل جائے گا۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ نیکیوں کے معاملے میں تو ہمیں بہت خوش کر دیتی ہے کہ الحمدللہ کہ اچھا، ہم اگر کسی کو نیکی کی طرف لے کر آئیں گے تو ان کی نیکیوں کا اجر جو ہے ان کو بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ لیکن ڈرا دینے والی بات کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی دوسرے کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ گناہ جو ہے اس کا حصہ بھی اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ تو اب یہ اس میں ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا، یعنی انسان کو مثالیں قائم کرنی چاہیے اچھی چیزوں کی، اچھی باتوں کی، اچھے اعمال کی۔ گناہ کی چیزوں کے لیے بیسیکلی جو ہے نا رول ماڈل نہیں بننا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہم سے امپریس ہوں اور ہم سے جو ہے گناہ کے کاموں کو لیں اور آگے پھر وہ کرتے جائیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی اگزامپل جو ہے نا، بری اگزامپل بیسیکلی سیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ جو ہے نا غلط کام کرنا شروع کر دیں، جو غلط کام ہم کر رہے ہیں انہیں بھی بڑا اچھا لگے اور ہماری دیکھا دیکھی وہ بھی کرنا شروع کر دیں، یا ہمارے کہنے پر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح گناہوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا ہم تو نہیں کر رہے، چلو دوسرے کو ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اب آپ کہیں کہ آپ کا فرینڈ جو ہے وہ سینما تک جانا چاہ رہا ہے مووی دیکھنے کے لیے، لیکن سم ہاؤ اس کے پاس رائڈ نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں کون سا خود مووی دیکھنے جا رہا ہوں، چلو میں نے اس کو رائڈ ہی دینی ہے، اس کو میں ڈراپ آف کر دوں گا۔ تو بیسیکلی غلط کام جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو آسان نہیں بنانا چاہیے دوسروں کے کرنے کے لیے۔ وہ بھی کیا ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، اب وہ بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی طرح جیسے نان مسلم اگر فرینڈز ہیں تو ہم کہ اچھا ہم تو وائن یہ الکوہل وغیرہ نہیں پیتے تو چلو ہم جو ہے نا ان کو جو ہے نا ایک بوٹل گفٹ کر دیتے ہیں، نہیں، اب بے شک وہ اپنی جگہ پر جتنا مرضی پئیں، وہ خود پی رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے لیے آسانی کر دی، فیسیلیٹیٹ کر دیا، ان کو بہت زیادہ یعنی آسانی دے دی اس غلط کام کو کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اسی طرح جیسے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز رشتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، یعنی بیسیکلی ظلم اور زیادتی میں بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا ہم کون سا کسی پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، لیکن جو کرنے والے ہیں ان کو ہم جو ہے بیسیکلی موٹیویٹ کریں، ان کو انکریج کریں، اور جو ہے جسے کہہ لیں کہ ان کو بھڑکائیں ظلم کرنے کے لیے، نا انصافی کرنے کے لیے۔ اب ہم خود تو وہ ظلم اور نا انصافی نہیں کر رہے، لیکن ہم کسی اور کو ظلم اور زیادتی کے لیے اگر بھڑکاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اس راہ پہ لگاتے ہیں تو ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، اس ظلم اور زیادتی کا بوجھ جو ہے ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا۔ جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر ایک ساس جو ہے اپنے بیٹے کو خوب اکساتی ہے
اس کی بیوی کے خلاف، اپنی بہو کے خلاف اکساتی ہے، اور اسی اکسانے کی وجہ سے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کو اس کا نان نفقہ نہیں دیتا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، یا مار پیٹ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے. اب بظاہر وہ ساس جو ہے نا وہ سارے غلط کام نہیں کر رہی، لیکن اس کے اکسانے پر، اس کے کہنے پر جو ہے وہ سارے کام ظلم اور زیادتی کے ہو رہے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ جس نے اکسایا ہے وہ بالکل بری و ذمہ ہو جائے گا، نہیں، اس کو بھی جو ہے بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہاں پر بھی کیا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور پھر ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو کہ انہوں نے گمراہ کیا. اسی طرح کیا ہے کہ بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا ہے، اس پر ہم کیا کیا چیزیں شیئر کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل یہ کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ میوزک کی ویڈیو بھیجی، اب ہم کہیں کہ اچھا چلو میں تو میوزک نہیں سنتا، فلاں بڑا شوقین ہے تو چلو میں اس کو بھیج دیتا ہوں. تو یہ شیئرنگ بیسیکلی ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، اور آگے سے آگے وہ جتنا ٹائم شیئر ہوئے گی، چونکہ بھیجنے والے آپ تھے، تو وہ گناہ جو ہے نا اب یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، کتنے لوگوں تک وہ بات پہنچے گی، وہ غلط گناہ کی چیز پہنچے گی. لیکن وہ سب جو بھی اس کام کو کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، تو وہ سارے کا سارا گناہ کس پر آ رہا ہے؟ جس نے بھیجا ہے، جس نے آگے فارورڈ کیا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت بہت جو ہے نا ہمیں محتاط رہنا چاہیے. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور ان گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا جو کہ دوسروں نے کیے ہوں گے، لیکن ہمارا حصہ اس میں گیا ہوگا. اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل، یعنی اب ہم نے خود کوئی مووی دیکھی، خود ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، اب اس کے بعد ہم نے تو جو سمیٹا سو سمیٹا، جو بوجھ اکٹھا کیا سو کیا. لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہی زبردست ہے، اچھا میں فلاں کو بتاؤں وہ بھی واچ کر لیں، وہ بھی کہیں محروم نہ رہ جائے. تو بیسیکلی ہم جو ہے آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اچھا ہے، یہ ہٹ ہے. تو یہ سارا کرتے ہوئے بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اپنے بوجھ میں جو ہے نا وہ اضافہ کر رہے ہیں. آپ سے سن کر آپ کی سجیشن پہ کوئی اور اس کو دیکھے گا، وہ دیکھ کر امپریس ہو گیا، وہ آگے کسی اور کو سجیسٹ کرے گا، آگے سے کسی اور کو سجیسٹ کیا جائے گا. اب سوچ لیں کہ کتنا اکٹھا کر لیا، کتنا اکٹھا کر لیا. اب ایک اور چیز بھی جو ہے نا، اسپیشلی جب یہ ڈراماز یا موویز کی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا ایک کوشچن بڑا ہی کامن ہوتا ہے کہ بھئی ان میں کیا حرج ہے. یہ اگر ہم ڈراماز دیکھ لیتے ہیں، یہ موویز ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ یعنی انٹرٹینمنٹ ہے، تھوڑی سا ہم فریش ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، آخر برائی کیا ہے اس میں؟ یہ کہاں سے حرام ہو جاتے ہیں؟ اس میں برائی کیا ہے؟ تو جیسے جیسے الحمدللہ انسان قرآن پڑھتا ہے، تو وہ چیزوں کو جو ہے نا صرف یوں نہیں دیکھتا کہ دو ٹوک چیز ہمیں نظر آئے تو ہم کہیں کہ یہ اچھا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے تو یہ جائز ہے. نہیں، بلکہ آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز مجھے کہاں سے جا کر کس طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو کیا ہے کہ اب یہ چیز کہ یعنی موویز اور ڈرامز دیکھنا، اس میں یعنی کیا حرج ہے، کیا برائی ہے؟ تو بیسیکلی ہے کیا بات کہ اس کے اندر، یعنی ان ڈراماز میں، ان موویز میں جو کچھ بھی غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو بھی اس میں ڈانس ہے، میوزک ہے، غیر محرم مرد اور عورت جو کچھ بھی آپس میں جس طرح سے یعنی نافرمانی کی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم ان تمام چیزوں کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم ان کو اوکے نہیں کرتے. ہم اس چیز کو صاف کہیں گے کہ نہیں نہیں، ایک عورت اور مرد کو یوں آپس میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ جو چیزیں، ظاہر سی بات ہے، اب وہ سٹوری ہے، سٹوری کو ریالٹی دینے کے لیے ایسے ایسے سینز، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں ڈالی جائیں گی کہ وہ کلوز ٹو ریالٹی لگے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آ جاتا ہے، جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا. اور ان تمام چیزوں کو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو بیسیکلی
ان کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ان ڈراماز اور موویز کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط چیزیں ہوتی ہیں، اور جس کو ہم آرام سے مانتے ہیں کہ یس یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ یعنی ایک عورت جو ہے غیر محرم کے سامنے اگر ڈانس کرتی ہے، بیکار قسم کا لباس پہنتی ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی اس کو اوکے نہیں کرتا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں ڈیفینیٹلی یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ایکچولی ہم ان کو کر نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم ان غلط چیزوں کو پرموٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں، ہم وہ ریزن بنتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ساری غلط چیزیں واقعہ ہوتی ہیں اور وہ پرموٹ ہوتی ہیں، آگے آگے جسے کہہ لیں کہ اور زیادہ پھیلتی ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر تماش بین نہیں ہوں گے، اگر تماشا دیکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو کوئی تماشا نہیں دکھائے گا۔ تماشا دکھایا ہی تب جاتا ہے جب تماش بین ہوں، جب دیکھنے والے لوگ ہوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان موویز اور ڈراماز میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں تو اس کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ ہم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نہ، دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ برائیاں ہونی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر تماش بین نہیں ہوں گے، اس تماشے کو دیکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، کوئی ان کو دیکھے گا نہیں، آڈینس نہیں ہوگی، تو یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جتنی بھی برائیاں ان میں ایکٹر اور ایکٹریسز کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں دکھانے کے لیے۔ اگر ہم نہیں دیکھیں تو وہ یہ برائیاں نہیں کریں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ ان چیزوں سے، ان چیزوں پر کتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ملینز میں، یعنی کتنا زیادہ پیسہ جو ہے ان پر لگایا جاتا ہے، اور وہ پیسہ جو ہے ان کو کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ بہت پیسہ کمایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ یعنی فرسٹ سٹیپ پہ کیا ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس کے انویسٹرز کون ہیں؟ وہ بیسیکلی ہم لوگ ہیں۔ ہم وہ پیسہ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو وہ غلط چیزیں کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے کہ پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اب وہ جو بھی ایکٹر ایکٹریسز جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو وہ پیسہ کما کر کہاں پر لگاتے ہیں؟ عیاشی میں، بہت غلط چیزوں میں۔ تو اس کا بھی جسے کہہ لیں کہ جو کیا اس کو بولتے ہیں کہ وبال جو ہے وہ کس پر آ رہا ہے؟ ہم پر آ رہا ہے، کیونکہ مین جو چیز ہے نا ہم ہیں۔ ہم اگر نہیں دیکھیں گے تو یہ برائی جو ہے نا جڑ سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب تک ہم دیکھتے رہیں گے یہ برائی جو ہے جاری رہے گی۔ اور یہ سوچ لیں کہ یہ برائی میں ہم اپنا حصہ جو ہے نا کتنا ڈال چکے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا یہ چھوٹے سے لیول پہ نہیں ہے، چھوٹے سے لیول پہ نہیں ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور جسٹ امیجن کہ ہمارا حصہ اس میں کتنا جا چکا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے نا، یہ آیت بہت بہت زیادہ غور طلب ہے کہ ایک مومن انسان، ایک متقی انسان جو ہے نا بہت ہی محتاط زندگی گزارتا ہے۔ اور اسپیشلی کیا ہے؟ یدلونہم بغیر علم، یعنی انسان یہ سارے بوجھ کٹھے کرتے جاتا ہے، کیسے؟ بغیر علم، بغیر علم کے۔ جب انسان جہالت میں ہوتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسی طرح سے اپنے لیے بہت بوجھ جو ہے وہ کٹھے کیے جاتا ہے، بنا جانے، بنا تحقیق کیے، یعنی اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ کتنا زیادہ اس نے جو ہے اپنے لیے بوجھ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا۔ اور یقین کریں کہ یہ بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے۔ یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے بوجھ ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، تو یہ گناہ کے بوجھ جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے اٹھانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اب اس میں کیا ہے کہ زندگی جو ہے نا یہ ایک بار ملی ہے، صرف اور صرف ایک بار ملی ہے۔ یہ فکرہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی گہری بات ہے کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور یقین کریں یہ بہت قیمتی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنے والی۔ اور اس ایک بار ملنے والی چیز کو، اتنی قیمتی چیز کو بغیر علم کے، اور یعنی یوں ہی انسان جو ہے بنا سوچے سمجھے گزار دے، یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ بیوقوفی کا فیصلہ ہے، بہت ہی بیوقوفی ہے کہ اتنی قیمتی چیز کو انسان یوں ہی جو ہے بنا جانے، بنا علم کے جو ہے وہ گزار دے۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس بارے میں بہت 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 زیادہ محتاط رہنا ہے کہ ہماری وجہ سے جو ہے کوئی دوسرا برائی نہ کرے، اور برائی جو ہے وہ پرموٹ نہ ہو۔ ہمیں جو ہے نا کسی برائی کا، کسی گناہ کا جو ہے نا
اپنے آپ کو حصہ بنانے سے جو ہے نا حتی الامکان بچانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا ایک جگہ تک لمیٹڈ نہیں رہتی، یہ چیز آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے چلتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو یہ پہلا قتل تھا جو اس نے کیا۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی قتل کر رہے ہیں ان تمام قتل کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے سر پر بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو لوگوں کو جو ہے اس چیز کا پتہ ہی نہ چلتا کہ اچھا انسان کی جان بھی لی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی جس نے جو چیز شروع کی اور جس چیز کی طرف لگا دیا، تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو بھی جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ اور سبحان اللہ، آخر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا ساء ما یزرون، یعنی خبردار، یہ بات انسان جان لے، اس بات کو اچھے سے پہچان لے کہ کیا ہے، ساء ما یزرون، بہت بہت برا بوجھ ہے جو کچھ وہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ بوجھ جو ہے نا کوئی اتنا پسندیدہ بوجھ نہیں ہے کہ جس کو انسان کے کہ اٹس اوکے، دیکھا جائے گا، ہم اٹھا لیں گے، مزہ آئے گا، فن ہوگا، نہیں، یہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو کہ انسان جو ہے وہ اٹھائے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ قد تحقیق مکرا، مکاری کی، الذین، ان لوگوں نے جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فاتا، تو آیا، اللہ، اللہ، بنیانہم، ان کی عمارت پر، من القواعد، بنیادوں سے، فخرا، پس گر پڑی، علیہم، ان پر، السقف، چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، واتاہم، اور آیا ان پر، العذاب، عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کیں تو اللہ کا حکم ان پر آیا، ان کے عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان کے اوپر آ گری، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آیا جہاں سے کہ ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اب یہاں پر جو ہے مکر کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی یعنی لوگ جو ہیں مکر کرتے رہے، یعنی یہاں پر یعنی مشرکین مکہ کا جو ابھی بتایا گیا کہ مکر کیا کر رہے تھے، کہ وہ ان سے پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہو رہا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، یہ جھوٹی مین میڈ سی، من گھڑت سی، فیبریکیٹڈ سی سٹوریز ہیں، سو بیسیکلی جسٹ اگنور اٹ، کہ اس کو چھوڑو، اس پر توجہ نہ دو۔ تو یہ بیسیکلی ان کا مکر تھا۔ مکر کیوں تھا؟ کہ لوگ جو ہیں وہ سچ کی طرف نہ آ جائیں، حقیقت کی طرف نہ آ جائیں، ایمان کو کہیں قبول نہ کر لیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کی ایک چال تھی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اسلام سے اور حق سے جو ہے وہ دور کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کا مکر یہ مشرکین مکہ چل رہے ہیں نا، اس طرح کے مکر تو پہلے لوگوں نے بھی چلے، یعنی ہمیشہ جو ہے حق کو جو ہے نا پیچھے کرنے کے لیے لوگوں نے اسی قسم کے مکر، اسی قسم کی چالیں جو ہے چلی۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی بنیادوں کی طرف سے آیا، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کی یہ جو سارے جو مکر تھے یہ انہی پر آن گرے، یعنی یہ مکر جو ہے ان کے چل نہیں سکے، یہ چالیں ان کی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ یعنی پہلے بھی انبیاء آئے اور لوگوں نے اسی طرح کی چالیں چلی، لیکن یہ ان کی چالیں جو ہے نا قطعاً بھی کامیاب نہیں ہوئی، قطعاً بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف جو مکر چل رہے تھے، ان لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پکڑ بھی ایسے کی کہ من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے ان کو آ کر پکڑا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی وہاں سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ ابن عباس یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ نمرود ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ اس کا محل جو ہے وہ کہاں گیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ فرعون جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اللہ کے رسول کے خلاف، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، یعنی کس طرح سے یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ من القواعدی، اس کی بنیادوں سے جو ہے نا یعنی ان کو پکڑا گیا، ان کی بنیادیں جو ہیں وہاں سے ان کو کھیڑا گیا اور ان کی چھت جو ہے وہ گر پڑی، ان پر جو ہے چھت جو ہے وہ گر پڑی۔ تو بیسیکلی یعنی ایسے لوگوں کو یہ جو
جڑ سے پکڑنا، ان کی بنیادوں سے جا کر ہلانا، اس سے کیا مراد ہے کہ جب ان کو ختم کیا گیا تو ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور جو کچھ بچا، اگر کچھ بچ بھی گیا تو وہ عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ فرعون کی بھی مثال لیں کہ بہت ہی زبردست قسم کی سویلائزیشن تھی، اور بہت جسے کہہ لیں کہ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، بہت زیادہ اس کے پاس مال اور اسباب تھا، بہت مہارتیں تھیں، کہ ان کی مہارتوں کو دیکھ کر آج بھی لوگ جو ہے نا دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا اللہ یہ لوگ کس طرح سے یہ کرتے تھے۔ یہ جو پیرامڈز ہیں، یہ جو اہرام مصر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو فن ہے، آ، اس کے بارے میں یعنی آج بھی لوگ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں، ان سے فگر آؤٹ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کیسے بناتے تھے اور کس طرح سے وہ لاشوں کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی بنیادوں سے ان کو ہلایا، ان کو پکڑا، تو ان کا کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی نہیں چھوڑا۔ یعنی ان کے وہ سارے فن جو تھے، ان کی جو مہارتیں تھیں، ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں۔ کیونکہ فن اور مہارتیں کیا ہیں، ایک قوم کے پاس اگر کوئی فن ہوتا ہے، کوئی مہارت ہوتی ہے، تو وہ قوم میں نسل در نسل جو ہے وہ مہارت آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، آگے سے آگے چلتی ہے، فلرش ہوتی ہے۔ لیکن ان کی مہارتیں کیا تھی، ان کے ساتھ ہی ختم کر دی گئیں۔ اور کیا ہے، من حیث لا یشعرون، یعنی یہ دیکھیں کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا، بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا کہ اچھا ان کو پکڑے کہ یہ قوم جو ہے یہاں سے مصر سے نکل کر جا رہی ہے، تو وہ بہت ہی تکبر کے ساتھ نکلا، اور بڑی اس کے ساتھ نکلا کہ یہ بنی اسرائیل یہ تو یعنی میری غلام قوم ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ یوں چلے جائیں، اور ان کو قابو میں کرنا، ان کو پکڑنا، یہ تو میرے یعنی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو یوں قابو کرنا، ان کو پکڑنا، ان پر غلبہ پانا۔ لیکن یعنی اس نے جب وہ بنی اسرائیل پر قابو پانے کے لیے نکلا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کی پکڑ ایسے بھی آ سکتی ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ڈبویا، اس کو غرق کیا، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑا کہ جہاں سے اس کو خبر بھی نہ تھی، جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ نمرود بھی جو ہے اس کا بھی اینڈ کیسے ہوا، ایک مچھر سے۔ یعنی اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اتنی حقیر چیز جو ہے، اپنے آپ کو تو وہ یعنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، بادشاہ تھا بہت بڑا، تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ میرا اینڈ جو ہے نا اتنی حقیر چیز سے ہوگا۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو قریش مکہ تھے اور ابو جہل تھا، یعنی بہت اپنے آپ میں تکبر میں، بدر کے موقع پر جو ہے یعنی مکہ سے یہ لوگ نکلے، ابو جہل اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے نکلا کہ یہ مسلمان، یہ جو 200-300 مسلمان جو ہے، یہ کیا مٹھی بھر مسلمان، یعنی یہ ہمارے لیے کیا مشکل کیا چیز ہے، ان کو تو آج ہم ملیا میٹ کر دیں گے، یعنی فار شور ہم جو ہے نا جیت جائیں گے اور غلبہ حاصل کریں گے کسی صورت بھی۔ یعنی انہیں اپنی موت اور اپنی شکست جو ہے نا، یہ تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ 1000 کا لشکر، مشرکین کتنے تھے، 1000 تھے، اور مسلمان کتنے تھے، 300 تھے۔ مشرکین کے پاس گھوڑے، اونٹ، تلواریں، کیا کچھ نہیں تھا، سارا ساز و سامان ان کے پاس تھا اور بھرپور تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا، چند تلواریں تھیں، نہتے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں ان کو کیا تھا کہ ہم تو جیت جائیں گے، ہمارا آج یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الٹا ہم ان کو جو ہے نا آج ٹوٹلی ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کی پکڑ کی، جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کس طرح سے ان کو شکست کا سامنا ہوا، اور ابو جہل جو ہے نا وہ جنگ بدر ہی میں جو ہے وہ مارا گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بڑی میٹر کرتی ہے کہ انسان چاہے زندگی جو ہے نا کیسی بھی گزارتا ہے، یعنی ہمیں نظر آتا ہے نا کہ اچھا فلاں انسان یا فلاں قومیں جو ہے نا ان کے پاس بہت ریسورسز ہیں، بڑی ترقی یافتہ ہیں، اور یہ ہے تو وہ ہے، اور بہت یعنی پیک پر جا چکی ہیں اور بہت ترقی کر چکی ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو اصل میں جو ہے نا جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے کہ کسی انسان کا یا کسی قوم کا اینڈ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ تو بیسیکلی جو ہے نا
یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی سیولائزیشن تھیں، بہت بڑے بڑے انسان تھے جنہوں نے کہ اپنے آپ کو خدا کہا، لیکن ان کا اینڈ کیسا ہوا، یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ نافرمانی کے ساتھ جو ہے نا انسان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا ہے، ثم پھر یوم القیامتی، قیامت کے دن، یخزیہم، یعنی قیامت کے دن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان یہ جو متکبر ہیں ان کو کیا کرے گا، رسوا کرے گا، وَيَقُولُ، اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک، الذین، وہ لوگ جو کنتم تھے تم، تشاقون، جھگڑتے، فیہم، جن کے بارے میں۔ اب یہاں پر جو ہے نا یعنی کیا ہے کہ لوگ جو ہیں رسولوں سے جھگڑا کرتے ہیں، مومنوں سے جھگڑا کرتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ اپنے جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں یا جن چیزوں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے ان جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو، ان شریکوں کو جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ٹھہرا رکھے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تشاقون، جھگڑا کرتے ہیں، ان کی خاطر وہ بہت بہت کچھ کرتے ہیں۔ یعنی صرف جھگڑا نہیں، جسٹ اگزامپل لیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے تھے، کتنا زیادہ انہوں نے پیسہ بہا دیا، کتنا زیادہ انہوں نے اپنا خون بہا دیا، یعنی اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے لوگ مارے گئے، اتنا ان کا جسے کہہ لیں کہ پیسہ جو ہے جنگوں میں نکل گیا، یعنی بہت انہوں نے جسے کہہ لیں کہ محنت اور مشقت جسے کہہ لیں کہ اٹھائی اپنے بتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے ان جھوٹے معبودوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیسیکلی کیا تھا، بہت ہی زیادہ انہوں نے اپنی جان اور مال لگا دیا۔ تو جن چیزوں کے پیچھے، جن جھوٹے معبودوں کے پیچھے انسانوں نے اپنی جان اور مال لگا دیا، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے متکبرین کو جو ہے قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ان سے یہ سوال کرے گا کہ اب بتاؤ، وہ تمہارے جھوٹے معبود جن کے لیے تم نے اپنی جانیں لگا دیں، جن کے لیے تم نے اپنے مال لگا دیے، جن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تم جھگڑا کرتے تھے، اب وہ تمہارے جھوٹے معبود، وہ جو میرے شرکاء ہیں، یعنی جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ آج کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کیا کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ یعنی اب وہ معبود تمہیں آ کر جو ہے بچاتے کیوں نہیں، تمہیں اس رسوائی سے بچاتے کیوں نہیں، جن کو بچانے کے لیے تم نے اپنی جان اور مال لگا دیے، آج وہ تمہیں تمہاری رسوائی سے بچانے کے لیے کیوں نہیں آگے آ رہے؟ کہاں ہیں؟ این شرکائی، وہ میرے شریک کہاں ہیں؟ آج وہ تمہیں کیوں نہیں ڈیفینڈ کر رہے؟ اور پھر کیا ہے، اب اس بات کا جواب جو ہے نا ان لوگوں کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ان پر سچ اور جھوٹ جو ہے نا قیامت کے روز بہت واضح ہو جائے گا۔ اور ایسے میں ہوگا کیا، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ جو اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، انا، بے شک، الخزي، رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر۔ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ علم دیے گئے، اب اس میں کون ہے، یعنی پیغمبر اور اسکالرز یعنی علماء، تو وہ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، یعنی خاموشی ہوگی، کوئی جواب نہیں دے گا، تو ایسے میں پیغمبر اور علماء جو ہے نا وہ کافروں سے کیا کہیں گے کہ یعنی آج یہ بات واضح ہو گئی کہ آج کے دن رسوائی اور برا انجام کیا ہے، کافروں ہی کے حصے میں آیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب جو ہے نا ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے جو کہ متکبر بنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ الذین، وہ لوگ جو تتوفاہم، روحیں قبض کرتے ہیں جن کی، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے لوگوں کی جب فرشتے جو ہیں روحیں قبض کرتے ہیں تو ایسے میں ان کا حال کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے لوگ جب ان کی روحیں جو ہیں فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہے کہ ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں، فَأَلْقُوا السَّلَمَ، پس ڈالیں گے وہ صلح کا پیغام، مَا كُنَّا، نہ تھے ہم، نَعْمُلُ، کرتے، مِن سُوءٍ، کچھ برائی، یعنی جیسے ہی موت کے فرشتے نظر آئیں گے تو ایسے ظالم لوگ کیا کہیں گے کہ پھر جو ہے نا سرنڈر کر دیں گے، یعنی السلمہ، فَأَلْقُوا السَّلْمَ کیا ہے کہ وہ جسے کہہ لیں کہ مطیع ہو جائیں گے
اور سرنڈر کر دیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو جو ہے یعنی فرما بردار ہوئے اور ہم تو غلط کام نہیں کرتے تھے. اور پھر کیا ہے بلا، کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بما وہ سب کچھ جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو مکر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے جو کچھ یہ عمل کرتے تھے. اب یہاں پر جو ہے نا جو ایک چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، ظالمی انفسہم، کہ اپنے نفسوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے. اب انسان جو ہے اپنے نفس پر جو ہے کیسے ظلم کرتا ہے؟ بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو یہ کام جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے، اپنے ہی نفس پر جو ہے وہ ظلم کرنا ہے. کیونکہ نافرمانی کر کے، گناہ کر کے انسان اپنے نفس کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے جہنم کی آگ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اٹ مینز ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے نفس کو جو ہے بیسیکلی آگ کے سامنے خود پیش کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو آگ کے سامنے پیش کرنا یہ کیا ہے، ظلم ہے. تو بیسیکلی اپنے نفس پر ظلم ہے. تو یہاں پر جو ہے ظلم بیسیکلی خاص طور پر جو ہے نا شرک کی بھی بات ہے. خاص طور پر اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یعنی شرک کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو یہ ان کا ظلم تھا. اور یہ ظلم انہوں نے خود اپنی ہی جانوں پر کیا، کیونکہ اس شرک کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اب کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یعنی بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے یعنی اپنے نفس پر جو ہے ظلم نہ کرے. اور کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی انسان کو اپنے اپنے آپ کی بیسیکلی بڑی فکر رہتی ہے، اپنے جسم کی، اپنی جان کی، ان تمام چیزوں کا جو ہے انسان خیال رکھتا ہے. لیکن یعنی وہ سارے خیال کیا ہیں، ہمارے اس دنیا کی حد تک ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں جیسے کیا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، ایکسرسائز کریں گے، یہ کریں گے. یہ سارا کچھ کیوں؟ تاکہ مستقبل میں یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہماری صحت اچھی رہے، ہمارا جسم جیسے ہی کام کرتا رہے. تو یعنی ساری کام ہم کیوں کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے، کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو اصل فیوچر ہے وہ کون سا ہے، آخرت کی صورت میں ہے، جس کو کہ ہمیں فیس کرنا ہے. یہ جو دنیا کا فیوچر ہے نا یہ عارضی ہے، جبکہ جو اصل فیوچر ہے وہ کیا ہے، آخرت کا ہے. تو جہاں ہمیں اپنے دنیا کے مستقبل کی بہت فکر ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، جو اصل ہمارا مستقبل ہے یعنی جو آخرت ہے نا اس کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز یعنی کیا ہے کہ ان لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کب آئے، کس حال میں تھے، ظالمی انفسہم، کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، یعنی گناہ کی حالت میں تھے. تو یہ چیز بھی جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا جب آخری وقت آئے تو ایسے وقت میں وہ کس حال میں تھا. اور یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ موت جو ہے نا یعنی ہم سب یہ بڑی تمنا کرتے ہیں، بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام، ہمارا خاتمہ جو ہے نا وہ اچھے حال میں ہو. تو ڈیفینیٹلی اس چیز کی انسان کو فکر ہونی چاہیے. اور کیا ہے کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا خاتمہ جو ہے نا بیسیکلی اسی حال میں ہوتا ہے جس حال میں، جس طرز پر وہ زندگی گزارتا ہے. یعنی یہ بات بہت بہت اہم ہے کہ انسان کا اینڈ جو ہے کس کے مطابق ہوگا، جس طرز پر اس نے زندگی گزاری ہوگی. کیونکہ یہ چیز بھی بیسیکلی آپ نے میں بھی ہو سکتا ہے آبزرو کی ہو کہ جب انسان آخری اس میں ہوتا ہے یعنی جب اس کی روح جو ہے قبض کی جا رہی ہوتی ہے، آخری سانسیں اس کی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا آ، اس کی جو الفاظ ہوتے ہیں یا جس قسم کا اس کا رویہ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس چیز کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے جو کہ
بالکل اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی جو چیز بالکل اس کے اندر ہوتی ہے، جو ہڈن ہوتی ہے، جو بہت زیادہ اس کے اندر میں راسخ ہوئی ہوتی ہے، وہی چیز اس کی زبان سے یا اس کے رویے سے جو ہے نا ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ بیسیکلی اس شخص کی زندگی جو ہے نا وہ اسی چیز کے گرد گھومی ہوئی ہوتی ہے، اسی چیز پر مبنی اس کی زندگی گزری ہوتی ہے، اسی لا الہ الا اللہ یعنی اپنے رب کے ارد گرد ہی اس کی زندگی جو ہے نا وہ گزری ہوتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا لا الہ الا اللہ اس کے اندر تک راسخ ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ چیز اس کے اندر تک راسخ ہوئی ہوتی ہے، اس کی زندگی اسی کے گرد گزری ہوتی ہے، تو اینڈ پہ بھی اس کی زبان سے بھی وہی کچھ نکلے گا، اسی کے مطابق چیزیں نکلیں گی، جیسا اس کے اندر تھا، جیسی اس نے زندگی گزاری، اسی کے مطابق اس کی زبان سے الفاظ بھی آئیں گے، اور اسی کے مطابق اس کی یعنی جو رویہ ہے آخری وقت میں وہ بھی ہوگا۔ کیا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز لوگوں کا آخری وقت چل رہا ہو تو سم ٹائمز انہیں فکر ہوتی ہے، اچھا میری فلاں چیز وہ اتنے پیسے وہاں پر ہیں، وہ یہ کر لینا وہ کر لینا، تو اس سے بھی کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی کیا ہے کہ زندگی پیسے کے گرد گزری، تو اینڈ پہ آ کر بھی انہیں فکر کس چیز کی تھی، ان کی زبان سے کیا آ رہا تھا، یعنی یہی چیزیں جو ہے وہ آ رہی تھیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انجام بھی اچھا ہو، تو یہ سڈن نہیں ہوگا، یہ اچانک نہیں ہونے لگا، یہ کس پہ بیس کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے۔ جیسا انسان زندگی گزارے گا تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا اس کی اینڈنگ بھی ہوگی، اور یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ انسان زندگی تو کسی اور طرز کی گزارے اور اس کی اینڈنگ کسی اور طرح کی ہو جائے۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جیسے سم ٹائمز میں بھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت گناہ گار شخص ہوتا ہے، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اینڈنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ وہ ان سین چیزیں ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہمیں پتہ ہے نا جس کا مفہوم کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا ساری زندگی جو ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے، اور آخر میں آ کر وہ ایسا کام کرتا ہے، یعنی ساری زندگی وہ نیکی کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ پہ آ کر کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، لیکن اینڈ پہ آ کر جو ہے نا وہ کچھ ایسا کرتا ہے جو اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو انسان سچے دل کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ اس کی اینڈنگ بھی جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ اگر ایک اچھا انسان بظاہر نیک انسان اس کی اینڈنگ اچھی نہیں ہوئی، اٹ مینز وہ اچھائی اس کی صرف ظاہر میں تھی، اس کے اندر وہ نہیں اتری تھی۔ یقین کریں جو چیزیں اندر اتری ہوئی ہوں گی وہی نزا کے وقت جو ہے وہ باہر ہوں گی۔ اب وہ شخص جو کہ ساری زندگی برائیاں کرتا رہا تو ڈیفینیٹلی وہ برائی اس کے اندر تک جڑ نہیں پکڑی ہوئی تھی اس نے، تو یقیناً اس کے اندر خیر موجود تھی، اور وہ خیر کب باہر آ گئی؟ اس کی موت کے وقت۔ تو کیا ہے کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز پر فوکس ہونا کہ آج ہم زندگی کیسے گزاریں، ہماری زندگیوں کا مرکز، ہماری زندگیوں کا محور، ہماری سوچ کا مرکز کیا ہے، اور یہی سوچ جو ہے ہماری موت کے وقت جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے گی۔ اور یہ چیز بھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے حال میں ہماری وفات ہو، ہماری موت ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، یعنی وہ سچویشن جن میں ہم مرنا نہیں چاہتے، وہ حالت جس میں ہم مرنا نہیں چاہتے، گناہ کی وہ حالت جس میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں موت آئے، تو کیا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں پھر اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت کہیں کہ اچھا تھوڑی دیر کو یہ غلط کام کر لیں اور اس تھوڑی دیر ہی میں کیا ہو، ہماری موت کا وقت ہو، یعنی وہ چیز ہم کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ اس حال میں ہمیں موت آئے، تو کیا ہے کہ اس چیز سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی جب فرشتے جو ہے روح قبض کرتے ہیں تو ایسے میں وہ کیا کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی مطیع ہو جاتے ہیں اور صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہ غلط کام نہیں کرتے تھے۔
تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ان کے بہانے جو ہیں، یہ جسٹیفیکیشن جو ہے نا، اب ان کے کام نہیں آنے لگی، کیونکہ اللہ کیا ہے، علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ یہ کس قسم کے عمل جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. اور پھر کیا ہے، فدخلوا، پس داخل ہو جاؤ، ابوابا، دروازوں میں، جہنما، جہنم کے، خالدینا، ہمیشہ رہو گے، فیہا، اس میں، فلبئسا، پس برا ہے، مثوی، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا. اب یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی روحیں جو ہے قبض کر لیں، تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم یہاں پر کیا ہے، ہمیشہ رہو گے. اور یہ ٹھکانہ کیا ہے، یعنی جہنم کیا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن یہ کن کے حصے میں آئے گا، المتکبرین، متکبر لوگوں کے. وقیلا، اب دوسری طرف جو ہے کمپیریزن ہے ایک اور کیٹیگری کا. ایک طرف تو کیا کہا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے جو کچھ بھی اللہ نے اتارا، تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو ایسی بیکار میں گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ. اب دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے، وقیلا، اور جب پوچھا جاتا ہے، للذین، ان لوگوں سے جو اتقوا، پرہیزگار ہیں، ماذا کیا، انزلہ، نازل کیا، ربکم، تمہارے پروردگار نے، قالو، کہتے ہیں، خیرا، کہ خیر بھلائی نازل کی. اب یعنی وہ لوگ جو کہ متقی اور پرہیزگار ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، تو اس کے رسپانس میں وہ کیا کہتے ہیں، قالو خیرا، یہ تو خیر ہی خیر ہے، یہ تو بھلائی ہی بھلائی ہے، یہ تو نفع ہی نفع ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اب ایسے لوگوں کا جو یہ لوگ رسپانس دیتے ہیں کہ یہ خیر ہے، یعنی قرآن ان کے لیے کیا ہے، خیر ہی خیر ہے، بہترین چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، للذین، ایسے لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، تو ان لوگوں کو بھی کیا ہے، دنیا میں بھلائی ملے گی. جنہوں نے بھلائی کو اختیار کیا، جنہوں نے اس خیر کو اپنا لیا، تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھی خیر ملے گی، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو کیا ہے، اچھا ہی ہے، وَلَنِعْمَ، اور کیا ہی اچھا ہے، دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر. اب یہاں پر جو ہے نا ایک چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں کامنٹ لیا گیا کچھ لوگوں سے کہ قرآن کیا ہے. تو ان کا کامنٹ کیا تھا قرآن کے بارے میں، ان کے نزدیک قرآن کیا ہے، خیرہ، بہترین چیز ہے، خیر ہی خیر ہے. اور جب انہوں نے یعنی قرآن ان کے نزدیک جب خیر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو دنیا میں بھی بھلائی ملی، اور آخرت کا گھر تو کیا ہے، اچھا ہی ہے. اور یہ کن کے حصے میں آئے گا، جو کہ متقین ہے، تقوی پر مبنی جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. اب ایک چیز جو ہے نا یہاں پر کیا ہے کہ ان کا یہ جو رسپانس ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو ہے نا ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن میرے نزدیک کیا ہے. یعنی یہ وہ کوشچن ہے جو کہ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ قرآن کیا ہے. یعنی قرآن کیا ہے مینز کہ یہ میرے نزدیک کیا ہے. مثلا اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے کیا ہے، تو آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یعنی ہم سے کوئی پوچھے تو یہ قرآن کیا ہے، تو ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ بڑا ایک جنرل سا آنسر بنتا ہے جو کہ بڑا آبویس ہے، جو کہ انڈرسٹوڈ ہے. اسی طرح سے کہ یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے کیا ہے، تو آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ میرے نزدیک کیا ہے، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر گوشہ ہے، یہ میری زندگی ہے. یعنی مختلف چیزیں، مختلف ورڈز جو ہے نا آپ بتائیں گے اس چیز کو، اپنے اور اپنے بیٹے کے ریلیشن کو. یعنی جو بیٹا جو آپ کے لیے جو کچھ ہے، اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ ورڈز یوز کریں گے، اور وہ ورڈز کیا ہوں گے، وہ ترجمانی کریں گے. یہ سارے الفاظ اس تعلق اور احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے ہیں. یعنی آپ اس کو صرف اپنا بیٹا نہیں سمجھتے کہ اچھا یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے. نو،
آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو میری جان کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر گوشہ ہے، یہ میری زندگی ہے. یہ سارا کچھ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک آپ کا بیٹا یہی سب کچھ ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ لوگ جو کہ کیا ہیں، اتقو، جو تقوی پر مبنی زندگی گزارتے ہیں، جو کہ پرہیزگار ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، اللہ نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خیرا، یہ تو خیر ہی خیر ہے، یہ تو نفع ہی نفع ہے. اور اس نفع کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب اس خیر کو انہوں نے لے لیا، اس کو انہوں نے خیر جانا، اس خیر کو اپنا لیا، تو خیر سے خیر ہی ملتی ہے، پھر نفع ہی ملتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوا کہ اس دنیا میں بھی ان کو کیا ملا؟ حسنہ. اور آخرت میں بھی کیا ملے گی؟ خیر ملے گی. کیونکہ اب ہے کیا کہ جب دل یہ اعتراف کر لے اور زبان یہ اقرار کر لے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ میرے لیے، یعنی میرے نزدیک قرآن کیا ہے؟ میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر کا سرچشمہ ہے، نفع ہی نفع ہے اس کے اندر میرے لیے. میرے نزدیک قرآن کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، میرے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، نفع ہی نفع ہے. تو ایسی صورت میں یعنی یہ چیز جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس کا دل اس چیز کا اعتراف کر لے اور زبان اس چیز کا اقرار کر لے، تو پھر ایسے انسان کے لیے جو ہے نا، اس خیر کو لینا، اس پر عمل کرنا مشکل نہیں لگے گا. مشکل ہو کر بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہمیں کہیں پر پتہ چلے کہ یہ نفع مند چیز ہے، تو نفع مند چیز سے انسان کے لیے منہ موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. کہیں پہ آپ کو پتہ چلے یہ آپ کے نفع کی، آپ کی خیر کی، آپ کی بھلائی کی چیز ہے، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا، تو فائدے کی چیز سے ہمیں منہ موڑنا مشکل ہو جائے گا. ہم قطعاً بھی اس سے منہ موڑ کر پرے نہیں ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں، یہ نفع حاصل کرنا بہت مشکل ہے، میں نہیں کرتا. نہیں، بلکہ ہوگا کیا کہ ہم جو ہے اس نفع کو پانے کے لیے ہم جو محنت بھی کریں گے، وہ ہمیں محنت کرنی بھی آسان لگے گی، ہمیں وہ مشکل اٹھانی بھی آسان لگے گی. مشکل کیا لگے گا؟ اس نفع سے منہ موڑنا. مشکل اس کو پانا نہیں لگے گا کہ اچھا اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑ رہا ہے، نہیں، وہ مشکل نہیں لگے گا، وہ ہم آسانی سے کر جائیں گے. مشکل کیا لگے گا کہ نہیں نہیں، یہ جو نفع مل رہا ہے اس سے منہ موڑنا بہت مشکل ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی حال ان لوگوں کا بھی ہے، للذین اتقوا، جو پرہیزگار ہیں، ان کے نزدیک قرآن کیا ہے؟ خیرہ، بہترین چیز ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قرآن سے منہ موڑنا، قرآن کو پیچھے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے انہیں جتنی بھی مشکل اٹھانی لگے، انہیں وہ آسان لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کے نزدیک کیا ہے؟ خیرہ، بھلائی ہی بھلائی ہے. اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، اور کیا ہے؟ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے. کذالک، اسی طرح، یجزی، بدلہ دیتا ہے، اللہ، اللہ، المتقین، پرہیزگاروں کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں، نہریں ہیں، اور اس میں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو کچھ کہ وہ چاہیں گے. اور یہی وہ بدلہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کو دے گا. کیوں متقین کو؟ تقویٰ بیسیکلی کیا ہے کہ انسان بہت محتاط زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں، یعنی بہت کیئرفل ہو کر جو ہے نا زندگی گزارتا ہے، کیئر فری ہو کر زندگی نہیں گزارتا. ہر لمحہ اسے ڈر لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں میری بات سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرے اس عمل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. بہت ہی زیادہ کانشیس لائف گزارتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ محتاط رویے پر مبنی زندگی گزارنا. تو بیسیکلی جس نے بہت محتاط ہو کر زندگی گزاری، دنیا میں وہ فکروں میں ہی گھرا رہا کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہاں پر جنت میں کیا ہے؟ ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے. بہت ہی بے فکری والی زندگی جو ان کو عطا کر دی جائے گی. اب ایسے لوگوں کا بھی آخر بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے لیے
یعنی فرشتے آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، الذین وہ لوگ جو تتوفاہم ان کی جان نکالتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، طیبین پاک ہوتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، سلام سلامتی ہو علیکم تم پر، ادخلو داخل ہو جاؤ الجنت جنت میں، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔ اب یہاں پر جو ہے جب یہ لوگ جن کے نزدیک قرآن کیا ہے، خیر ہی خیر ہے، تقوی پر مبنی انہوں نے زندگی گزاری، ایسے لوگوں کی جب روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو کس حال میں پاتے ہیں؟ طیبین پاک صاف ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس خیر کو اپنا لیا، اس قرآن کو اپنا لیا، اور وہ کیا تھے؟ طیب تھے۔ جب ان کی وفات ہونے لگی، جب روح قبض ہونے لگی تو وہ کس حال میں تھے؟ طیب تھے۔ طیب دونوں میننگز میں تھے، یعنی جسمانی طور پر بھی طیب، اور یہ کہ روحانی طور پر بھی وہ طیب تھے، پاک صاف تھے، صاف ستھرے تھے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سبحان اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں، ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ، کیوں؟ بما کنتم تعملون بدلے اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو انسان اس قرآن کو لیتا ہے، اس کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے اور اس خیر کو اپنا لیتا ہے، تقوی پر مبنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے؟ اس کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ خوشخبری اس کو جو ہے نا موت کے وقت ہی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا ایک طرح سے اس کو آنر کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کچھ تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے، یعنی یہ سلامتی اور جنت کی خوشخبری کہ اس عمل کی وجہ سے جو کہ تم کرتے تھے۔ اب یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ جنت جو ہے نا ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ملنے لگی، یعنی ہم جتنا بھی اچھے عمل کر لیں وہ کبھی بھی کافی نہیں ہوں گے کہ جس کے بدلے میں ہمیں جنت مل جائے۔ جنت جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی، لیکن یہاں پر جو ہے نا انسان کو ایک طرح سے آنر دیا جا رہا ہے کہ یہ تو اس کام کا بدلہ ہے جو کہ تم کرتے رہے۔ اصل میں تو جنت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس پر چاہے گا وہ رحم فرما کر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ہے کیا کہ ہمیں یہاں سے کوشش کر کے لے کے جانی ہے، ایفرٹس کر کے لے کر جانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کی، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی بہت قدر کرتے ہوئے اپنی رحم فرما کر اپنی رحمت سے جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے وہ ہمارا لیسن اینڈ ہوا، تو انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے نزدیک یہ قرآن کیا ہے؟ خیر ہو، خیر ہی خیر ہو، جن کے نزدیک قرآن جو ہے ان کے لیے سب کچھ ہو، خیر کا باعث ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔